इस वक़्त लिली की सबसे बड़ी ख़्वाहिश ये थी कि वो बस स्विट्ज़रलैंड वापस लौट जाए। जब लिली अभी स्विट्ज़रलैंड में थी, तो जब भी इसके बॉस को इसकी मदद चाहिए होती, इसे सिर्फ़ इतना ही करना पड़ता था कि किसी को भेजकर डीएनए के सैंपल मँगवा लेती। ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में वो टेस्ट के नताइज तैयार कर लेती। लेकिन जब से वो अमेरिका वापस आई थी, पहले तो इसे अपने बॉस के वालिद का ख़्याल रखना पड़ा, फिर इसे अपने बॉस की कज़न की देखभाल करनी पड़ी। अब जबकि इसका बॉस गहरी नींद में जा चुका था और इसे मज़ीद काम नहीं सौंप सकता था, तो वो आखिरकार महसूस कर रही थी कि शायद अब इसे कुछ सुकून मिल जाएगा। लेकिन आखिर में इसके बॉस के बहनोई ने भी इसे एक काम सौंप दिया। ये तो हद ही हो गई। क्या इनका कोई इरादा नहीं है कि इसे आराम करने देंगे या नहीं? अगरचे लिली अंदर ही अंदर सख्त बुरा-भला कह रही थी, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर वो फिर भी मुस्कुराई और नहायत प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में पूछा, जी ज़रूर, क्या मैं जान सकती हूँ कि डीएनए के सैंपल कहाँ हैं? सालिस और जोएल दोनों ने एक-दूसरे की तरफ देखा, फिर एक ही वक़्त पर उनके होंठों के किनारे फड़क उठे। उन्होंने तो सिर्फ़ ये सोचा था कि एक डीएनए टेस्ट करवाना है, लेकिन कोरल के सैंपल आख़िर लाए तो लाए कौन? क्या वो सीधा कोरल के पास जाकर ये कह सकते थे कि भाई मुझे शक है कि तानिया आपकी बेटी है। क्या मैं आपके डीएनए के सैंपल ले सकता हूँ? बतौर कातलों के गिरोह के लीडर अगर कोई कोरल का बाल तक तोड़ ले और उसे पता भी ना चले तो फिर उसे चाहिए कि वो अंडरवर्ल्ड से हमेशा के लिए रिटायर हो जाए। इन दोनों ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि असल मुश्किल तो कोरल के डीएनए का सैंपल हासिल करना ही बन जाएगा। दूसरी तरफ कोरल खुद एक डीएनए लेबॉरेटरी गया, वहाँ इसकी उँगली की नोक से खून का सैंपल लिया गया और फिर वो वापस होटल आ गया। वो जहाँ भी जाता सख्त पहरे में रहता, अगरचे इस बार अमेरिका वापसी पर वो अपने साथ ज़्यादा लोग नहीं लाया था, लेकिन जितने भी लोग इसके साथ थे सब माहिर फाइटर्स थे। यूँ कहा जा सकता था कि कोरल के करीब तो मक्खी भी नहीं भटक सकती थी, जे चाहे के कोई इंसान। 3 घंटे बाद इसके मातहत ने इसे डीएनए रिपोर्ट लाकर दी। कार्ल ने रिपोर्ट पर नज़र डाली। इसमें लिखा था कि टेस्ट सब्जेक्ट्स के दरमियान 99.9 अमकान है। वो वाक़ई बाप और बेटी हैं। इसी वक़्त वो आदमी भी वापस आया जिसे कोरल ने प्राइवेट क्लिनिक की तहकीकात के लिए भेजा था। जब चिल ने इसे ये सब बताया था तो साथ ही इस क्लिनिक की मालूमात भी दी थी। जब वो वहाँ तहकीक करने गए तो पता चला कि वाक़ई चिल ने इस अरसे में एक बच्ची को जन्म दिया था और वो बच्ची रियाना ही थी। तहकीकात के दौरान जिस नर्स से इसकी बात हुई थी, इसने कहा कि चिल की पैदा की हुई बेटी के कान पर तिल था और रियाना के कान पर भी वाक़ई एक तिल मौजूद था। क्लिनिक के रिकॉर्ड 5 साल पुराने थे, इसलिए इनमें जालसाज़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कार्ल ने आँखें सुकेड़ कर अचानक पूछा, "क्या इस लड़की जिसका नाम तानिया टर्नर है के कान पर भी तिल मौजूद है?" इसका मातहत हैरान हुआ। "आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मेरा ख़्याल है कि इसके कान पर कोई तिल नहीं है। वो लोग कातिल थे, इसलिए उनकी नज़र बहुत बारीक बीन थी।" अगरचे उन्होंने अदालत में सिर्फ़ एक बार जोएल और तानिया को देखा था, लेकिन इनकी शक्ल-सूरत के बारे में सब कुछ याद था। कार्ल ने होंठ भींचते हुए कहा, "क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। अगर रियाना वाक़ई मेरी बेटी है, तो जब उसे छीना गया था तो जिल बराह रास्त मेरे पास आ सकती थी, मैं अपनी बेटी की हिफाज़त कर सकता था। इसे इस नौजवान लड़की के पास जाकर इससे भीख माँगने की ज़रूरत नहीं थी। मैं असल में ये सोच रहा था कि जो बाल उसने मुझे दिए वो इस लड़की के थे, लेकिन खिलाफ़े तवक्को वो बच्ची जो जिल ने पैदा की थी वो रियाना ही निकली। क्लिनिक में इस नौज़ायदा बच्चे की तस्वीरें महफूज़ थीं, जिसके कान पर मौजूद तिल बहुत वाज़िया नज़र आ रहा था। यूँ साबित हुआ कि जिल ने वाक़ई रियाना को 4 माह पहले ही जन्म दिया था। दूसरे लफ्ज़ों में रियाना वाक़ई इसकी बेटी थी। कार्ल अचानक खड़ा हो गया और जोशो-खरोश से कमरे में इधर-उधर टहलने लगा। 20 साल से ज़्यादा पहले वो अकेला स्विट्ज़रलैंड आया था ताकि अपना करियर बना सके। अंडरवर्ल्ड के लोग कभी न कभी ज़ख्मी हो ही जाते थे और वो खुद भी एक वाक़ये के दौरान ज़ख्मी हुआ था। इस हिस्से में इसके इस हादसे में इसके जिस्म के नाज़ुक हिस्से को नुकसान पहुँचा था। इस वजह से वो बाकी ज़िंदगी औलाद से महरूम रहने वाला था। असल में तो वो इस पर अफ़सुर्दा रहता था।
اتنے سالوں میں بے شمار عورتیں اس کی زندگی میں آئیں لیکن اولاد کسی سے نہ ہوئی۔ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ امریکہ واپسی پر جب وہ بلیک گیٹ بلیک کیٹ کو ڈھونڈنے آیا تو اچانک اسے اپنی بیٹی بھی مل جائے گی۔ وہ جوش سے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ اسی دوران اسے جل کی کال موصول ہوئی۔ اس نے فون اٹھایا۔ جل نے پوچھا، کیا آپ نے ڈی این اے رپورٹ دیکھ لی ہے؟ کارل نے سر ہلایا۔ ہاں، ریانا واقعی آپ کی بیٹی ہے۔ اب آپ اسے بچائیں گے نا؟ یقیناً آپ اپنی بیٹی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اسمتھ فیملی اور مہدی فیملی بہت طاقتور ہیں۔ اگر وہ جیل میں ہی رہی تو جلد یا بدیر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جائے گا۔ آپ کو ہر حال میں اسے وہاں سے نکالنا ہوگا۔ کارل نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا، اس کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سوچو کہ واقعی میری ایک بیٹی ہے۔ صرف اسی بات پر اب میں تمہارا مقروض ہوں جل۔ فون بند کرنے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں چکر لگانے لگا، حتیٰ کہ اس کے ماتحت بھی اس کے لیے خوش ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ باس ابھی کچھ دیر پہلے تک شک میں تھے، لیکن اب دیکھو کتنا خوش ہیں۔ ظاہر ہے باس کو اب وارث مل گیا ہے۔ اب وہ شخص ہے جو ان کے برسوں کمائے ہوئے مال و دولت کا وارث بنے گا۔ بس ایک مسئلہ ہے کہ بیٹی کا کردار کچھ خاص اچھا نہیں ہے۔ آخر وہ کسی اور کا بچہ چرانے جیسا کام بھی کر چکی ہے۔ لیکن چھوڑو، ہم بھی تو کوئی فرشتہ صرف تنظیم نہیں ہیں، اس بات کو بھول جاؤ۔ کارل اپنے ماتحتوں کی باتیں سنتے ہوئے بچوں کی طرح خوشی سے اپنا سر کھجاتے رہے اور ہنسی روکے نہ رکھی۔ اسی دوران کسی نے کہا، ویسے باس آپ نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کی حفاظت کرنی ہے نا؟ جیسا ہم نے سوچا تھا۔ اسمتھ فیملی اور مہدی فیملی نے واقعی جیل میں اس کے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے بروقت روک لیا۔ باس اب آپ کے کیا منصوبے ہیں؟ آخر وہ امریکہ کی جیل میں ہے اور اگر ہم نے اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ مگر کارل خاموش رہا۔ چند لمحوں بعد اچانک بولا، مجھے پھر بھی لگ رہا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا کرو کہ اس لڑکی جس کا نام تانیہ ٹرنر ہے کے ڈی این اے کا سیمپل لو اور دوبارہ ٹیسٹ کراؤ۔ یہ سنتے ہی سب بول پڑے، باس آپ ہمیں مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ کوئی اسمتھ فیملی کی حویلی میں رہنے والی لڑکی کا ڈی این اے کیسے چرا سکتا ہے؟ آپ ہمیں بہت ہی اوور سمجھتے ہیں۔ بالکل، اور آپ اب بھی اس کے سیمپل کیوں چاہتے ہیں؟ کارل نے سینہ تھام کر کہا، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک یہ ٹیسٹ نہ ہو جائے۔ ویسے بلیک کیٹ امریکہ میں ہی ہے نا؟ اسے تلاش کرو۔ سب نے سر ہلایا۔ ہاں بالکل، اگر بلیک کیٹ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بلیک کیٹ ہمیں بالکل نظر انداز کر رہا ہے۔ پہلے تو وہ کبھی کبھار ہمارے ای میلز اور میسیجز کا جواب دے دیتا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے بالکل لاپتہ ہے، جیسے ہوا میں غائب ہو گیا ہو۔ کارل نے موبائل نکالا۔ شاید وہ مصروف ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی کے لیے بس یہ یقینی بناؤ کہ ریانا کو جیل میں تنگ نہ کیا جائے۔ میں خود بلیک کیٹ سے رابطہ کرتا ہوں اور اس کی خبر کا انتظار کرتا ہوں۔ بلیک کیٹ اس کا سب سے بڑا قاتل تھا۔ وہ دونوں کئی سالوں سے ساتھ کام کر رہے تھے اور ان کے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے۔ کارل نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ بلیک کیٹ مدد کرنے سے انکار کر سکتا ہے۔ اس نے ایک پیغام لکھا اور بلیک کیٹ کو بھیج دیا، مجھے تم سے ایک کام چاہیے بلیک کیٹ، کیا تم کسی کا ڈی این اے سیمپل چرا سکتے ہو؟ پروین نے سستی سے اپنے بدن کو کھینچا۔ جسم کو سیدھا کرنے کے بعد اس نے ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں کھول دی۔ اسے لگا تھا کہ آنکھیں کھلنے پر چھت نظر آئے گی، مگر اسے تو سامنے تین سر جھکے ہوئے نظر آئے۔ دو ننھے بچے پاس ہی سے اسے گھور رہے تھے۔ حارث نے آہستگی سے کہا، کیا ممی آخرکار جاگ گئی ہیں؟ شش۔ شمائل نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنی آواز مدھم کر لی۔ ممی شاید صرف کروٹ بدل رہی ہیں بھائی، ممی کو مت جگاؤ۔ ممی جب جاگتی ہیں تو بہت ڈراؤنی ہوتی ہیں، ایک بار تو انہوں نے مجھے مار ہی دیا تھا۔ یہ سنتے ہی حارث نے فوراً اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ دونوں ننھے بچوں نے خوف سے اپنی آنکھیں پھاڑ لی اور اپنے منہ مضبوطی سے بند کر لیے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ان کی آواز پروین کو غصہ نہ دلا دے جو ابھی ابھی جاگی ہے۔ پروین نے شمائل کی طرف آنکھیں گھمائیں اور نیند بھری کرخت آواز میں کہا، شمائل ڈرامے مت کرو، میں نے کب تمہیں مارا ہے؟ شمائل کھلکھلا کر ہنسی اور چھلانگ لگا کر پروین کی باہوں میں سما گئی۔
ممی، شمائل نے آپ کو بہت مس کیا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں پچھلے 2 دن سے جب آپ سو رہی تھیں تو شمائل کتنا پریشان تھی۔ نہ صحیح سے سو پائی نہ کھا پائی۔ حارث کے منہ سے بے اختیار نکلا، اوہ! وہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کون سا پریشان بچہ تھا جو پچھلے 2 دن سے مزے سے لائیو گیم کھیلتا رہا، لیکن اس نے بہن کا بھانڈا پھوڑنے کے بجائے خاموشی اختیار کی۔ پروین بیٹی کی فطرت اچھی طرح جانتی تھی، اس نے بس اتنا کہا، اچھا واقعی؟ لیکن مجھے تو دھندلا سا یاد ہے کہ کوئی خوشی خوشی گیم کھیل رہا تھا۔ شمائل نے اپنی بڑی بڑی انگور جیسی آنکھیں جھپکائی، پکڑے جانے پر بھی وہ بالکل گھبرائی نہیں۔ آہ ممی، پچھلے 2 دن سے میرا کسی اور چیز میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا، بس گیم کھیلنا ہی رہ گیا تھا، لیکن وہ بھی پہلے جیسا مزہ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے تو ممی کی فکر کو ہی موٹیویشن بنایا اور گیم میں دوسروں کو دھول چٹائی۔ حارث پھر سے بے اختیار چپ رہا، اسے لگا کہ شاید اس نے بھی کوئی نیا سبق سیکھ لیا ہے۔ پروین نے شمائل سے مزید بحث نہ کی۔ چھوٹی سی بچی کو واقعی یہ فکر تھی کہ ماں جاگے گی یا نہیں، لیکن جتنا وہ بڑھا چڑھا کر کہہ رہی تھی اتنا معاملہ نہیں تھا۔ پروین اپنی بیٹی کی شوخ مزاج فطرت پر پریشان نہیں تھی۔ اس نے رخ موڑ کر حارث کو دیکھا، واقعی اس کی آنکھوں میں گہری فکر جھلک رہی تھی۔ حارث جو زیادہ بولنے والا نہیں تھا، اپنی ماں کی صحت کے بارے میں دل ہی دل میں پریشان تھا۔ پروین کو تو نیند کے دوران بھی لگا تھا کہ چھوٹا بیٹا کئی بار آہستگی سے بستر پر چڑھ آیا، اس کی ناک کو چھوا اور شاید یہ چیک کر رہا تھا کہ ماں سانس لے رہی ہے یا نہیں۔ وہ مسکرائی، حارث کیا تم نے ممی کو یاد کیا تھا؟ حارث کے گال سرخ ہو گئے، اس نے نظریں جھکا لیں۔ پروین نے چھیڑتے ہوئے کہا، کیا واقعی یاد کیا تھا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور مزید چھیڑنے لگی۔ حارث میٹھے بول بولنے میں ماہر نہیں تھا، اس کا چہرہ اور زیادہ سرخ ہو گیا، وہ اٹکنے لگا اور بول نہ پایا۔ پروین نے اسے مزید چھیڑا، آہ لگتا ہے میرا بیٹا تو اپنی ممی کو یاد ہی نہیں کرتا، افسوس کیوں نہ میں مزید چند دن سو جاؤں۔ یہ سنتے ہی حارث گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، نہیں نہیں، میں نے یاد کیا تھا، میں نے یاد کیا تھا۔ پروین ہنس پڑی، اسے گلے لگا لیا، میں نے بھی تمہیں یاد کیا تھا، بلکہ میں نے تمہیں خواب میں بھی دیکھا تھا۔ حارث چونکا، خواب میں کیا دیکھا؟ پروین خود بھی حیران رہ گئی، ویسے تو وہ ہمیشہ نیند میں عجیب و غریب خواب دیکھتی تھی، جیسے اس کا دماغ سوتے ہوئے بھی نہیں رکتا تھا۔ جب وہ جاگی تو اپنا خواب پہلے ہی بھول چکی تھی، بھلا اسے کیسے یاد رہتا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا تھا، لیکن اس کا بیٹا اتنی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ بھول گئی۔ پروین نے فوراً جھوٹ گڑھ لیا، اس کی آواز ابھی تک نیند سے بھاری تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ حارث بڑا ہو گیا ہے اور پھر کسی لڑکی سے شادی کر کے ماما سے ٹھنڈا سا برتاؤ کرنے لگا ہے، میں تو بہت اداس ہو گئی تھی۔ آہ حارث! شمائل نے اپنی بڑی بڑی انگور جیسی آنکھیں جھپکائیں اور پوچھا، مما حارث نے کس سے شادی کی؟ کیا اس نے شمائل سے شادی کر لی؟ پھر تو ہمارا 4 بندوں کا خاندان ہمیشہ اکٹھا رہے گا۔ تانیہ حیران ہوئی اور ثالث نے کھانس کر کہا، تمہارا بھائی تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ شمائل فوراً مایوس ہو گئی، اچھا ٹھیک ہے، مگر حارث نے جلدی سے کہا، مما آپ کا خواب بالکل غلط ہے، میرا تو شادی کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ اس کے سنجیدہ لہجے کو دیکھ کر پروین کے دل کو کچھ ہوا۔ وہیں پاس کھڑے ثالث نے ان کے پیار بھرے نظارے دیکھے تو فوراً ایک انجانے خطرے کی لہر محسوس کی۔ اس نے فوراً حارث کو پیچھے کیا اور کہا، اگر شادی نہیں کرو گے تو پھر گھر میں ہی بیٹھے رہو گے کیا؟ ہمیشہ کے لیے ساتھ صرف شریک حیات ہی چل سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پروین کی طرف دیکھا، اس کی سیاہ آنکھوں تلے تل چمک رہا تھا۔ پروین کے ہونٹوں کے کونے ہلکے سے کانپے، اسے لگا کہ یہ مہدی قبیلے کا سربراہ کچھ زیادہ ہی غیر معقول ہے، بچے سے مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کھانس کر کمبل ہٹایا اور اٹھنے لگی، تبھی اسے احساس ہوا کہ اس نے آرام دہ نائٹ ڈریس پہن رکھی ہے۔ وہ چونکی اور پوچھ بیٹھی، یہ میرے کپڑے کس نے بدلے؟ اسے ابھی تک یاد تھا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے اس کا سرخ لباس خون سے لت پت تھا، لیکن اب تو وہ کافی ہلکی پھلکی محسوس کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر شمائل نے فوراً ہاتھ اٹھایا، ڈیڈی نے بدلا تھا اور نہانے میں نے بھی مدد کی تھی، اگرچہ پہلے دن آپریشن ٹیبل پر للی نے اس کو نہلایا تھا، لیکن گھر آنے کے بعد تو روز ہی ثالث یہ کام کر رہا تھا۔ پروین، کیا یہ شخص واقعی اس کی سوئے
ہونے پر اسے نہلا چکا تھا۔ اس کے گال آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگے۔ اس نے نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا، للی کہاں ہے؟ جب وہ بیرون ملک تھی تو اس نے للی کو یہ ذمہ داری سونپی ہوئی تھی۔ کیا ملک واپس آ کر اس نے کام چھوڑ دیا؟ اسی وقت للی، جو کوئنٹن کی تیمارداری کے بعد مشکل 6 گھنٹے سوئی تھی، زور سے چھینکنے لگی۔ پھر اس نے اپنی ناک رگڑی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کاش دوبارہ باہر چلی جائے۔ وطن واپس آنے کے بعد تو فرصت کا نام ہی نہیں رہا۔ پروین کی شرمندگی کو محسوس کرتے ہوئے ثالث نے فوراً کہا، فکر نہ کریں، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو مجھے نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ پروین کے ہونٹوں کے کونے ایک بار پھر پھڑکے۔ کیا آپ مجھے بچہ سمجھتے ہیں؟ اگر آپ نے دیکھا نہیں تو پھر نہلایا کیسے؟ ثالث کچھ دیر خاموش رہا، پھر کھانسا، میں نے اپنی آنکھیں ڈھانپ لی تھیں اور بس دھو دیا۔ پروین کا چہرہ اور زیادہ لال ہو گیا۔ تو مطلب اس نے پورے جسم کو ہاتھ لگایا تھا؟ اس نے فوراً فون اٹھایا اور باتھ روم کی طرف چل دی۔ اچھا، میں خود شاور لے لیتی ہوں۔ جناب مہدی، آپ نیچے جا کر کسی کو کہیں میرے لیے کھانا تیار کرے۔ ثالث نے اس کی گھبرائی ہوئی کمر کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ آرام سے شاور لیں۔ ویسے بھی جب میں نے نہلایا تھا تو ڈر کے مارے صحیح طرح رگڑا بھی نہیں تھا، بس تھوڑا سا ہلکا سا دھویا تھا۔ پروین لڑکھڑائی اور گھبرا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ ثالث نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا اور نیچے چلا گیا۔ باتھ روم میں پروین نے چند گہری سانسیں لی، پھر فون کو دیکھا۔ اس نے سوچا کہ دیکھے پچھلے 2 دن جن میں وہ بے ہوش رہی، کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی۔ پروین نے سب سے پہلے برش نکالا، پیسٹ لگایا اور ایک ہاتھ سے دانت صاف کرنے لگی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل فون آن کر لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ان باکس میں کچھ نئی ای میلز موجود ہیں۔ اس کی توجہ سب سے پہلے اس ڈی این اے رپورٹ پر گئی جو للی نے اسے بھیجی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو رک گئی۔ کیا وہ واقعی اس بار تقریباً 3 دن تک سوتی رہی؟ تانیہ اور میاں کے نتائج آ گئے تھے۔ اس نے جلدی سے ای میل کھولی اور یہ دیکھ کر تسلی ملی کہ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا اس نے اندازہ لگایا تھا، مگر پھر بھی اس کی نظر سب سے اوپر ٹرینڈنگ خبر پر گئی۔ وہ خبر تانیہ اور ریانا کے مقدمے کے بارے میں تھی۔ پروین فوراً سمجھ گئی کہ تانیہ اور جویل کو اب سچائی معلوم ہو چکی ہے۔ ہاں، لگتا ہے اس نے واقعی یہ ای میل سنجیدگی سے لے لی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے باقی ای میلز بھی چیک کی۔ جب کوئی فوری توجہ طلب پیغام نہ ملا تو اس نے فون رکھ دیا اور پوری توجہ برش کرنے پر دے دی۔ لیکن دانت صاف کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی چمک مدھم ہوتی گئی۔ 2 دن کے بعد بچوں کی شرارتوں نے جو خوشی دی تھی، وہ خوشی آہستہ آہستہ بوجھل کیفیت میں بدل گئی، کیونکہ کوئنٹن اب بھی اسپتال میں تھا۔ اس کے جسم کی ہر ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ پروین کو نہیں معلوم تھا کہ آیا وہ کبھی دوبارہ کھڑا بھی ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے دل میں طے کیا کہ آئندہ کچھ وقت مختلف طریقے آزمانے میں لگائے گی تاکہ کوئنٹن کو دوبارہ کھڑا کیا جا سکے۔ ہاں، موجودہ جدید میڈیسن کے مطابق شاید اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، تو پھر صرف متبادل طریقوں کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اسے مدھم سا یاد آیا کہ روایتی قدیم طب میں ہڈی کو دوبارہ جوڑنے کا ایک خاص طریقہ ذکر کیا گیا تھا، مگر یہ طریقہ کب کا گم ہو چکا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ متعلقہ معلومات اب بھی مل سکتی ہیں یا نہیں۔ یہ سوچتے ہی اس نے تیزی سے برش مکمل کیا، کلی کی اور نہا کر باہر آئی۔ اس نے سیاہ رنگ کی شرٹ اور ہلکی رنگ کی جینز پہنی ہوئی تھی۔ بال آدھے خشک تھے اور اس کے پیچھے لہرا رہے تھے۔ وہ تازہ دم ہو کر نیچے اتری اور نیچے سے شمائل کی آواز سنائی دی، ممی باہر آ گئی ہیں۔ پھر نیچے سے پرجوش تالیاں بجنے کی آواز آئی۔ پروین حیرت سے بھری نظروں کے ساتھ نیچے اتری۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایان، جوئل، تانیہ، وان، مورینا، لوئس، برینڈن، میاں، شمائل، حارث اور ثالث سب ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی پروین نیچے آئی، سب کے سب بے یک وقت اس کی طرف دیکھنے لگے جیسے وہ کوئی رہنما ہو۔ پروین نے ہلکا سا ہونٹ سکوڑا اور نیچے آ گئی۔ اس صورتحال کے سامنے اسے کوئی جھجک نہیں ہوئی، بلکہ اس نے سب سے پہلے ایان کو دیکھا۔ آپ گھر پر کیوں آئے ہیں؟ ایان کا جسم ابھی بھی کمزور تھا۔ اسپتال میں رہ کر اس کی جان بچ سکتی تھی، کیونکہ وہاں پر ہر قسم کے آلات اس کی حالت پر نظر رکھنے کے لیے موجود تھے۔ گھر آنا اس کے لیے خطرناک تھا۔ ایان نے بیٹی کو سب سے پہلے اپنی طرف دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ سچ کہا جائے تو باپ بیٹی کی ملاقات کے بعد بھی ان کا رشتہ کافی سرد تھا۔ پروین پیدائشی طور پر ٹھنڈے مزاج کی تھی، مگر ایان کے دل میں شرمندگی تھی۔ آخر جب وہ ابھی بیٹی سے ملا تھا تو اس وقت اس کی خواہش تھی کہ وہ مر جائے اور بیٹی کے ساتھ نہ رہے۔ یہی سوچ کر اب وہ کچھ جھجکتا تھا، مگر بیٹی کو لگ رہا تھا کہ وہ ماضی کی باتوں کو دل پر نہیں لائی۔
उसने कहा, "मैं ठीक हूँ।" परवीन ने भवें सकेटते हुए आहिस्तगी से कहा, "मैं खाने जा रही हूँ। इसके बाद अस्पताल जाकर क्विंटन को देखूँगी और आपको भी साथ ले जाऊँगी।" क्विंटन की जान बचाना आसान नहीं था, लेकिन अगर उसने एहतियात ना की और अयान के साथ कुछ हो गया तो ये सब मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये सुनते ही जोएल ने अयान की तरफ देखा। गुज़श्ता चंद दिनों में जोएल ने कई बार अयान अंकल को अस्पताल जाने के लिए समझाया था, लेकिन अयान अंकल ज़िद्दी थे, वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थे। मगर अब जब छोटी बेटी ने बात की, जैसा कि अंदाज़ा था, अगरचे अयान अब भी दिल से राज़ी नहीं थे, लेकिन फिर भी फर्माबरदारी से बोले, "ठीक है।" जोएल ने भवें चुकाईं, यानी अयान अंकल भी अपनी छोटी बेटी के आगे सर झुका गए। इसके होंठों के किनारे हल्के से फड़के थे। फिर सब लोग परवीन के साथ डाइनिंग रूम की तरफ चल दिए। स्मिथ फैमिली का डाइनिंग टेबल बहुत लंबा था, दोनों तरफ 10-10 कुर्सियाँ लगी हुई थीं। अब सब के सब कुर्सियों पर तरतीब से बैठे थे। उनके सामने कुछ नहीं रखा था, बस एक ही शख्स के खाने को सब नज़रें जुमा कर देख रहे थे। परवीन अचानक उसे लगा कि सामने रखा दलिए का कटोरा कुछ ज़्यादा ही गर्म है। आम दिनों में वो चंद घूंट में ही दलिया पी लेती थी, लेकिन आज 10 से ज़्यादा जोड़ों की नज़रें उस पर जमी हुई थीं। वो मजबूरन एक चम्मच लेकर आहिस्ता-आहिस्ता खाने लगी। वो छोटा-सा कटोरा वापस ख़त्म करने में उसे पूरा आधा घंटा लग गया। खाने के बाद उसने सबकी तरफ देखा और अचानक पूछा, "आप लोग मसरूफ़ नहीं हैं क्या?" तानिया ने बच्चों और अपनी तरफ से जवाब दिया, "वीकेंड है।" जोएल ने भी कहा, "जी, बाकी सब भी फ़िलहाल काम पर नहीं हैं।" परवीन ने टिश्यू से मुँह के किनारे साफ़ किए, फिर हल्का-सा खाँसकर सालिस की तरफ देखा। सालिस ने धीरे से हँसते हुए कहा, "अच्छा भई, सब लोग मुंतशिर हो जाओ। परवीन इस बात पर घबरा रही है कि सब एक साथ इसे घूर रहे हैं।" परवीन कौन घबरा रहा था? सब लोग फ़ौरन खड़े हो गए। वॉन और मोनिका ने कहा, "छोटी बहन, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ौरन बता देना।" जोएल और तानिया ने एक-दूसरे की तरफ देखा और पुरसुकून लहजे में कहा, "मैं आपके साथ अयान अंकल को अस्पताल ले जाता हूँ।" अयान जब सबने कुछ न कुछ कह दिया तो लोइस ने भी काफ़ी सोच-विचार के बाद कहा, "बहन, अगर कहीं पैसों की कमी हो तो बिला झिझक मुझसे माँग लेना।" आखिरकार फ़ैमिली मुंतशिर हो गई। परवीन ने सुकून का साँस लिया। वो उठी और बोली, "चलो अस्पताल चलते हैं।" सब लोग 2 गाड़ियों में शानदार अंदाज़ में अस्पताल की तरफ चल दिए। परवीन ने पहले अयान को वापस वीआईपी वार्ड में पहुँचाया, जहाँ उसने तसल्ली कर ली कि उनके तमाम अज़ा बिल्कुल ठीक हैं, तो वो क्विंटन के कमरे की तरफ चल दी। रास्ते में जोएल और सालिस ने उसकी खामोशी को महसूस किया। जोएल बोला, "क्विंटन ने पिछले 2 दिनों में ना कोई शिकायत की है, ना ही रोया है। आप फ़िक्र ना करें।" परवीन ने सर हिलाया, मगर सिर्फ़ इस बात से कि क्विंटन ने रोना-धोना नहीं किया, ये साबित नहीं होता कि वो तकलीफ़ में नहीं है। वो नौजवान हमेशा मरकज़े तवज्जो रहना पसंद करता था। अब वो तन्हा अस्पताल के बिस्तर पर था और अपनी गर्दन भी हिलाने के काबिल नहीं था। ये सोचकर परवीन क्विंटन के आईसीयू के कमरे की तरफ बढ़ी। दरअसल क्विंटन अभी तक मुकम्मल तौर पर खतरे से बाहर नहीं आया था, इसलिए वो अब भी आईसीयू में था। उसी लम्हे जैसे ही वो करीब पहुँची तो अंदर से क्विंटन की तकलीफ़ भरी आवाज़ सुनाई दी, "खुदा के लिए मुझे मरने दो।" बाहर खड़े लोग परेशान हुए। जोएल अभी तो वो कह रहे थे कि क्विंटन ने ज़िंदगी की शिकायत नहीं की और ये अंदर से मौत माँग रहा है। वो वज़ाहत देने ही वाला था कि लिली की आवाज़ आई, जो थकी हुई मगर नरमी से कह रही थी, "ऐसा ना कहिए, इतना हैंडसम बंदा अगर मर जाए तो क्या अफ़सोस की बात नहीं होगी? बस ज़रा ठहरें, मैं आपका चेहरा साफ़ कर देती हूँ।" क्विंटन, "आह! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कमबख्त लड़की, दूर हो जाओ, तुम मेरा मज़ाक उड़ा रही हो?" "क्योंकि मैं हिल नहीं सकता, खुदा के लिए मुझे मर जाने दो।" जोएल के होंठों के किनारे झटके खा गए। तानिया बेसाख्ता बोली, "क्या हमें शायद अभी अंदर नहीं जाना चाहिए, कहीं हम उन्हें डिस्टर्ब ना कर दें?" उसकी ये बात सुनकर चारों बाहर ही रुक गए। परवीन ने बोरियत में अपना मोबाइल निकाला और ईमेल इनबॉक्स खोल लिया। साथ ही उसने ब्लैक कैट की प्राइवेट चैट वेब पेज भी खोला। ये सब उसकी पुरानी आदतें थीं। हर बार आराम के बाद वो मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स पर लॉगिन होकर देखती थी कि किसी ने उसके लिए पैगाम भेजा है कि नहीं। ब्लैक कैट के वेब चैट इंटरफ़ेस पर कई पैगामात मौजूद थे। उसने सबसे पहले कार्ल मोर के चैट विंडो को खोला तो उसमें लिखा था, "ब्लैक कैट, मुझे तो तुमसे एक काम है। क्या तुम मेरी मदद के लिए एक शख्स का डीएनए सैंपल चुरा सकती हो?" जब परवीन ने कार्ल मोर का पैगाम देखा तो वो थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई। जोएल और तानिया के मुकदमे की खबर पूरे इंटरनेट पर फैली हुई थी, मगर कार्ल मोर
کا نام ان رپورٹس میں یقینی طور پر نہیں آیا تھا کیونکہ لوگ اس کے وجود سے واقف ہی نہیں تھے۔ اس لیے پروین کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ کارل مور پہلے ہی نیو یارک میں موجود ہے۔ اس نے لاپرواہی سے چند الفاظ ٹائپ کیے، میں نیو یارک میں ہوں، یہاں آنا آسان نہیں۔ کارل مور بظاہر چیٹ کو گھور رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے پیغام بھیجا، کارل نے فوراً جواب دیا، جس شخص کی مجھے ضرورت ہے وہ بھی نیو یارک میں ہی ہے، بہت آسان ہے، ویسے بھی میں بھی یہاں ہوں، کیوں نہ ملاقات کریں؟ پروین نے اس کی ملاقات کی درخواست کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ کس کا ڈی این اے ہے؟ اگرچہ کارل مور غیر ملکی انڈر ورلڈ فورس اور اسپین اور اسپیسن آرگنائزیشن کا رہنما تھا، وہ روایتی معنوں میں برا انسان نہیں تھا۔ اسپین اسپیسن آرگنائزیشن کے نیوٹرل رولز اور اس بات کی بنیاد پر کہ وہ عام طور پر خواتین اور بچوں کو بے وجہ نہیں مارے گا، پروین کا اس پر اچھا اثر تھا۔ مزید یہ کہ اگرچہ وہ کچھ احمق اور ہنس مکھ نظر آتا تھا، وہ اصل میں بہت باوقار اور ذہین شخص تھا۔ گزشتہ 3 سالوں میں ان کا تعاون بہت مفید رہا تھا۔ پروین کارل مور کے کچھ کاموں سے بھی بہت مطمئن تھی، اس لیے وہ اسے طویل عرصے سے دوست سمجھتی تھی۔ اگر اس کی درخواستیں زیادہ مشکل نہ ہوتیں تو پروین بعض اوقات مدد کر دیتی تھی۔ پیغام بھیجنے کے بعد اس نے کارل مور کا جواب دیکھا، یہ ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا نام تانیہ ہے۔ پروین نے لفظ تانیہ کو لمبے وقت تک گھورا اور پھر اچانک سامنے کھڑی تانیہ کی طرف دیکھا۔ کیا یہ وہی تانیہ ہے جسے وہ جانتی تھی؟ یہ سوچتے سوچتے کارل مور کا پیغام دوبارہ آیا، وہ فی الحال اسمتھ فیملی کے ہاں ہے اور حفاظت میں ہے۔ میں نے کچھ لوگ بھی ساتھ لائے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں نیو یارک میں مضبوط ڈریگنز عام سانپوں کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ پروین نے ہونٹ سکیڑے اور پوچھا، آپ اس کا ڈی این اے کیوں چاہتے ہیں؟ کارل، میں سوچ رہا ہوں کہ شاید وہ میری بیٹی ہے۔ پروین حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہی کچھ ٹیلی ویژن کے ڈرامے بھی ہمت نہیں کرتے لکھنے کی۔ اس نے چہرہ کریہ کرتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، انتظار کریں۔ پیغام بھیجنے کے بعد اس نے لاپرواہی سے فون رکھ دیا اور تانیہ کی طرف نگاہ اٹھائی۔ تانیہ، میری کیا خرابی ہے؟ میں صحیح کپڑے نہیں پہنتی، میری پتلون کی زپ کھلی ہوئی ہے۔ پروین؟ تانیہ کی آواز تھوڑی بلند تھی۔ یہ کہنے کے بعد وارڈ کے لوگ باہر کی آواز سن کر فوراً خاموش ہو گئے۔ پھر اسے قدموں کی آواز سنائی دی اور دروازہ کھلا۔ لمبی قامت والی للی ہمیشہ کی طرح نفیس میک اپ کے ساتھ موجود تھی۔ وہ ہائی ہیلز پہنے ہوئے تھی اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ باس، مس تانیہ، مسٹر مہدی، مسٹر اسمتھ، آپ سب یہاں ہیں؟ پروین نے سر ہلایا اور وارڈ میں داخل ہو گئی۔ کوئنٹن بستر پر پڑا تھا اور حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ اس کا چہرہ صاف ستھرا تھا مگر گالوں پر رگڑ کے نشان باقی تھے، کچھ جگہیں ہلکی لال بھی تھیں۔ جب اس نے پروین کو دیکھا تو فوراً ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں اب کوئی مقصد نہ رہا ہو۔ چھوٹی کزن، کیا آپ اس للی کو میرے لیے بھگا سکتی ہیں؟ پروین، فی الحال نہیں، اگرچہ وہ میری اسسٹنٹ ہے لیکن وہ بہترین سرجن بھی ہے۔ آپ کے زخم بہت سنگین ہیں، باقی ڈاکٹر آپ کو اتنی احتیاط سے صاف نہیں کر سکتے جتنی وہ کر سکتی ہے۔ کوئنٹن کے جسم پر زخم تھے، اسے ہر روز سخت ڈس انفیکشن اور ڈپریڈمنٹ سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ سن کر کوئنٹن نے گہرا سانس لیا۔ لیلی نے کہا، یہ کس بات کی پریشانی ہے؟ میں تمہیں کھانے والی نہیں ہوں۔ زیادہ سے زیادہ مجھے تمہارا چہرہ تھوڑا پسند ہے، علاوہ ازیں یہ بھی اچھا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تم وہاں لیٹے ہو۔ یہ سن کر کوئنٹن نے غصے سے پروین کی طرف دیکھا۔ چھوٹی کزن، میں کب پھر سے کھڑا ہو سکوں گا؟ میں تمہاری اسسٹنٹ سے تنگ آ گیا ہوں۔ یہ کہتے ہی پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ پروین نے پھر محسوس کیا کہ کوئنٹن ہمیشہ مثبت سوچ رکھتا تھا۔ کسی نے اسے کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ شاید وہ اس زندگی میں دوبارہ کھڑا نہ ہو سکے۔ اس نے جوئل کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ وہ اپنا سر موڑ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی چمک رہی تھیں جیسے وہ براہ راست کوئنٹن کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ ثالث نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ للی یہ سن کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پروین نے اچانک کہا، شاید آدھا سال، شاید 1 سال یا شاید 2 سال، فکر نہ کرو، میں تمہیں دوبارہ کھڑا کر دوں گی۔ کوئنٹن نے جواب دیا، میں تم پر یقین کرتا ہوں۔ یہ 4 الفاظ پروین پر ایسا بوجھ بن گئے جیسے کوئی بڑا پتھر۔ اس نے آنکھیں نیچی کی اور اچانک مسکرا دی، فکر نہ کرو۔ جیسے ہی وہ بولی، کوئنٹن نے للی کی طرف دیکھا، لیکن جب تم یہ کرو گی، کیا تم میرے لیے کوئی نرس رکھ سکتی ہو؟
بھائی کیا ہمارا خاندان اتنا غریب ہے؟ ہمیں اس ڈاکٹر کی ضرورت کیوں ہے؟ مجھے کوئی اور چاہیے۔ لیلی نے سرد لہجے میں بتایا، اس وقت تمہارے زخموں کی وجہ سے عام نرسیں تمہاری دیکھ بھال نہیں کر سکتی، یہ کام صرف میں ہی کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے سانس لیا، میں نے تمہیں لاشعوری حالت میں کئی بار صاف کیا ہے۔ تم اتنے شرمیلے کیوں ہو؟ تمہاری صاف جلد میرے لیے دراصل کسی بلے سے زیادہ فرق نہیں رکھتی، فکر نہ کرو، میں تمہارے پچھواڑے کی تل کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ کوئنٹن کوئنٹن نے اس کو گھورا، باقی سب بھی چپ کر گئے۔ کوئنٹن ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اچانک آنکھیں بند کر لیں۔ کیا کوئی میرا چہرہ کمبل سے ڈھانپ سکتا ہے؟ وہ مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ دوسرے ہنس پڑے۔ اسی لمحے لیلی نے ہونٹ سکیڑے اور کہا، ٹھیک ہے، میں کوئی اور نرس تمہاری دیکھ بھال کے لیے رکھ دوں گی۔ آج میں بھی اچھی طرح آرام کرنے جا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جمائی لی۔ کل مسٹر مہدی اور مسٹر سمتھ نے مجھے ڈی این اے ٹیسٹ میں مدد کرنے کو کہا تھا۔ 2 گھنٹے تک انتظار کرتی رہی لیکن سیمپل نہیں ملا۔ مجھے نیند بھی پوری نہیں ہوئی۔ آج مجھے آخرکار اچھی نیند ملے گی۔ ڈی این اے پروین حیران رہ گئی، جوئل اور ثالث کی طرف دیکھنے لگی۔ ثالث نے دھیمی آواز میں وضاحت کی، کارل مور نیویارک آیا ہے۔ ہمیں شبہ ہے کہ وہ تانیہ سے خون کے لحاظ سے متعلق ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے اس کا ٹیسٹ کرنا چاہا۔ یہ کہنے کے بعد جوئل نے کندھوں پر شکن ڈالی، لیکن کارل مور کے ارد گرد قاتلوں سے نمٹنا بہت مشکل ہے۔ ہم نے کئی لوگ بھیجے مگر وہ اس کے قریب نہیں جا سکے، اس لیے ہم نے کوئی ڈی این اے سیمپل حاصل نہیں کیا۔ پروین، اس کے ہونٹ اچانک ٹوٹنے لگے۔ للی نے اس کی غیر معمولی حالت کا نوٹس نہیں لیا۔ وہ کھنچائی اور بولی، ٹھیک ہے، بات چیت جاری رکھو، جب سیمپل مل جائیں تو مجھے بلاؤ۔ ظاہر ہے یہ کم از کم 12 گھنٹے لگیں گے، تو بہتر ہے میں واپس جا کر سو رہی ہوں۔ مگر دروازے تک پہنچنے سے پہلے اس نے پروین کی کھانسی سنی۔ للی، شاید تمہیں ابھی سونا نہیں چاہیے۔